सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में हो और मुल्क में एहतजाजी सियासत ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को एहतजाजी जलसे की कॉल दे दी है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दरख्वास्त भी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, सिक्योरिटी अलर्ट होगी, सिक्योरिटी के मसाइल होंगे, उस दिन एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना करे। लेकिन PTI बज़िद है कि 8 फरवरी को ही एहतजाज करेगी। क्या एक बार फिर से टकराव की सियासत होने वाली है और ये टकराव क्या रियासत के लिए इस वक्त रियासत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अलावा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बनाने जा रही है। इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मुस्तकबिल क्या होगा, इसमें कौन कौन सी जमातें शामिल होंगी, हुकूमत के लिए किस हद तक ये तकलीफ दह साबित हो सकता है या परेशानी का बायस बनेगा ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, और क्या हुकूमत ने इसके लिए तैयारी कर रखी है या हुकूमत मुतमईन है? क्योंकि हुकूमत तो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायलॉग टेबल पर वापस लाने के लिए कोशिशें करती नजर आ रही है। आज भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मनफी रवैये के बावजूद उस मामले पर तबादला ख्याल किया गया। डायलॉग टेबल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वापस आने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा, लेकिन PTI ने उस पर भी इनकार कर दिया, जिसके बाद हुकूमत भी एक कदम पीछे ज़रूर आई थी। लेकिन बहरहाल हुकूमत अभी तक कोशिशें ज़रूर कर रही है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर दिखा रही है कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे चलना चाहते हैं। और इरफान सिद्दीकी साहब ने इस बात को क्लियर किया कि अगर बानी PTI को रिहा भी करवाना है तो उसके लिए भी सियासी तौर पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से ही इस वक्त जो वहाँ से सदारती मुआफ़ीनामा मिल सकता है वही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत क्या रंग लेकर आएगी, क्या वापस डायरेक्ट टेबल पर ये आएंगे, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का विजिट किया है और वहाँ पर जो कल वाक़या पेश आया था उस हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि मादर वतन की हिफाजत के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, दुश्मन का ताक़ुब करेंगे, उसका पीछा करेंगे और पीछा करने के बाद उसको निशाना बनाएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि जो मकामी सहूलतकार हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गैर मुल्की आकाओं की बातों में आकर और गैर मुल्की आकाओं का साथ देने वाले जो हमारे दोस्त नुमा दुश्मन हैं इनका भी पीछा करेंगे और इनको भी शिकस्त देंगे। इस पर प्रोग्राम में बात होगी कि कितना कला कमा करना मकामी सहूलतकारों का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो सख्त मामलात चल रहे हैं। वालों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इख्तियार वली साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मरकजी रहनुमा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अहमद खान बच्चर साहब, आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। 8 फरवरी को आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त भी की है कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मसाइल होंगे, लेकिन PTI बज़ीद है कि 8 फरवरी को ही एहतजाज करना है, टकराव हो सकता है। आप लोग तैयार हैं सिक्योरिटी मसाइल होने के बावजूद भी एहतजाज करने के लिए या दिन तब्दील करेंगे? देखिए, मैं आज कहूँ जवाब, आपकी आवाज़ से मैं मोटरवे पे हूँ तो काफ़ी कमज़ोर मुझे समझ आ रही थी। सर बात यह है कि टकराव किस बात का है? फंडामेंटल राइट है हर सियासी जमात का। हमारे ऊपर तो जो फसाइयत और जो जुल्म ये कर रहे हैं तो ये इसी तरह के बहाने बना के करते हैं। आप खुद देखें ना कि जिस तरह 8 फरवरी को एक पैसा जमहूरी coup हुआ था और एक ऐसी जमात जिसके पास अक्सरियत थी और उसकी अक्सरियत अकलियत में तब्दील की गई, तो हमने 8 फरवरी को ही करना है। बाकी को मैच को हमने लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के मामलात को भी तो अहमद साहब देखना चाहिए ना, क्योंकि एक बड़े तवील अरसे के बाद ICC का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली होने जा रही है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच होगा, सिक्योरिटी मसाइल तो होंगे ना। देखिए, हमने पुरअमन एहतजाज करना है।
اچھا ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے دیں، اگر یہ ہماری درخواست منظور کر لیتے 2-4 گھنٹوں میں جلسہ ہوتا ہے، جلسہ ختم ہو جاتا. تو یہ چیزوں کو تو خود کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں نا جی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں نکلے لوگ 26 نومبر کو نہیں نکلیں گے، پنجاب نے چھوڑ دیا ہے. آپ ایف آئی آر منگا کے دیکھ لیں، 25 سے 30 ہزار نامعلوم لوگوں پہ ایف آئی آر ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس تاثر کو پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کی قیادت ہے وہ 8 فروری کو رد کرے گی، پنجاب سے لوگ نکلیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہی کہہ رہی ہے، پنجاب حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ پنجاب سے تو لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں. عطا تارڑ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کے دیکھ لیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کے دیکھ لیں، سب یہی کہہ رہے ہیں پنجاب سے لوگ نہیں نکلتے. اچھا جی، پنجاب سے اگر لوگ نہیں نکلے، صرف میرا ایک کوشچن ہے، 25 سے 30 ہزار بندے نامعلوم پہ ایف آئی آر کیوں ہیں 26 نومبر کی؟ اٹس مین کہ انہوں نے غلط ایف آئی آریں دی ہیں، پہلی بات. اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگ نہیں نکلتے تو یہ پورا کیوں پنجرہ نما جیل بنا دیتے ہیں پنجاب کو؟ کہ آپ لاہور کی مثال لے لیں کہ لاہور میں تو مکمل طور پہ 20 نومبر سے لے کے 26 نومبر تک آپ خود پتہ ہے آپ کو 25 سے 30 ہزار ایف آئی آرز کا تو آپ کلیم کر رہے ہیں، کیا یہ بالکل وہی بیان اسی طرح کا بیان لگ رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے 26 نومبر کو ہمارے درجنوں کارکنان کو شہید کر دیا گیا؟ ان کا بھی ڈیٹا نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ نامعلوم 25-30 ہزار ایف آئی آر نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ نامعلوم اتنے افراد پہ ایف آئی آرز ہیں. آپ ایک ڈسٹرکٹ کی ایف آئی آر اٹھا لیں، اس میں 500-500 700 بندہ نامعلوم انہوں نے ڈالا ہوا ہے. پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بندے نہیں شہید ہوئے، دیکھیں یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے. ایک بندہ بھی جب شہید ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. اختیار ولی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ لوگ تو بالکل واضح کر چکے ہیں کہ پنجاب سے لوگوں نے نکلنا چھوڑ دیا، لوگ نہیں نکلتے، پریشانی کس بات کی؟ پھر کر دیں 8 فروری کو جلسہ پی ٹی آئی کو. تھینک یو ویری مچ جواد دے کے، بہت شکریہ آپ کا. ملک احمد خان صاحب نے اپنی پارٹی کا ورژن دیا، اپنا موقف دیا، لیکن میرے خیال میں یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے بیانات بھول گئے ہیں. زویلی امین گنڈاپور نے کہا تھا، اسد کیسر نے کہا تھا، ایون عمر ایوب کو یہ کہنا پڑ گیا تھا کہ پنجاب سے کوئی نہیں نکلا. سارا بوجھ جو ہے وہ علی امین بیچارے کے کندھوں پر پڑا ہوا ہے، سارا بوجھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا پر پڑا ہوا ہے. ایک ہماری حکومت کیا ہے کہ وہ تو ہمارے نتنوں میں آپ نے گھسیڑ دی ہے. ایون پنڈی سے اسلام آباد سے کوئی نہیں نکلا. ہاں جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ کرنے دیں تو کریں، احتجاج ضرور کریں، لیکن آپ کا انتخاب ہمیشہ ایسا وقت ہی کیوں ہوتا ہے جب ملک میں کوئی بیرونی وفد آ رہا ہوتا ہے، جب یہاں پر آئی سی سی کا اتنا اہم میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا، بیرون ملک سے مہمان آ رہے ہوں. پچھلی دفعہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے تھے، ان کا بہت بڑا وفد آیا تھا. مطلب آپ اس کو دیکھ لیں، جو سمٹ ہو رہا تھا اس کے موقع پر آپ نے یہ آپ کے جو وقت کا آپ تعین کرتے ہیں، آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت پہ وار کریں کہ زیادہ زخم پہنچائے. اور زخم کس کو پہنچے گا؟ شہباز شریف کو تو نہیں پہنچتا، پرسنلی مجھے نہیں پہنچتا. تو آپ پاکستان پر وار کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی پیٹھ میں چھرے گھومتے ہیں. دس از سم تھنگ ویری ڈسگسٹنگ. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ سیاست کریں. جی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر، بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ سچویشن کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بضد ہے کہ 8 فروری کو یہ احتجاج کرنا ہے، جبکہ حکومت درخواست کر رہی ہے کہ 8 فروری کو سیکیورٹی ریزنز ہوں گے، احتجاج نہ کیا جائے. ایک بار پھر سے ٹکراؤ کی سیاست ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں یہ جو مختلف قسم کی چیزیں جمع ہو رہی ہیں، جیسے یہ پیکا ہے اور میڈیا جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور اسی طرح سے جو ہائی کورٹس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے وکلاء حضرات جو ہیں ان کو بھی اشتعال آیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے پی ٹی آئی اب کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو تحفظ آئین پاکستان کا جو ایک سلسلہ انہوں نے چلایا تھا پشاور والی، جو آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے کوشش کی تھی اس سے پہلے، اب وہ دوبارہ اس کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ الائنس کھیلتے ہیں. لیکن وہ جو الائنس کے پارٹنرز ہیں انہوں نے تو ان کا کردار دیکھ لیا ہے کہ یہ تو صرف اس حد تک ہیں کہ ان کی نیگوشیشن جو ہے وہ کسی طرح ہو جائے گورنمنٹ کے ساتھ، اور تب تک جو ہے یہ کوئی نہ کوئی اسٹرینگتھ دکھا دیں.
اور اسی طرح سے جو پیکا والا میڈیا احتجاج ہے ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرتی رہی ہے اپنے دور میں، جتنے اینکرز انہوں نے تباہ کیے، جتنے میڈیا ہاؤسز انہوں نے تباہ کیا، جتنے لوگوں کو اریسٹ انہوں نے کیا، جیسے میر شکیل الرحمان صاحب کو جو گرفتار کیا تھا، اور بہت سارے میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ میڈیا کو کوئی بھولا ہوا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو وکلا تحریک ہے ان کو اچھی طرح یاد ہے کہ جو یہ عدلیہ کا جو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ایک سلسلہ چلا رکھا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس میں زیادہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثاقب نثار کا یہ جو دوسرے ان کی جو حرکات تھیں وہ ساری سب قوم کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ سو میرے خیال میں وہ جو ان کی خواہش ہے کہ ایک ڈوبتی ہوئی پروٹیسٹ کو جو کہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکی، اس کو دوبارہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 20 تاریخ والی تو آ کے چلے گی، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، اور الٹا جو ہے وہ ٹویٹیں ڈیلیٹ ہو گئیں اور سلسلہ جو ہے وہ کوئی اور نکل آیا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں پھر ہم یہی کوشش کرتے ہیں۔ سو میرے خیال میں تو آپ کیا جو ہے اس میں ایسی خاص پذیرائی نہیں ملے گی۔ شو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ پنجاب سے تو بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ انتہائی یہ مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکانومی کی تباہی تھی اس کی تو پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، اور اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ نون لیگ نے اور پی ڈی ایم کے دوران اور ابھی بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو تباہی تھی، اگر آپ کو میں تھوڑی سی یاد دہانی کروا دوں تو اپریل میں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس وقت 12% تھی مہنگائی، اور 2 مہینے کے بعد یعنی جون میں وہ 24% تک چلے گئی۔ میں ایز این اکانومسٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک، دنیا کا کوئی بھی ملک اگر چاہے بھی کہ وہ 2 مہینے میں مہنگائی ڈبل کر لے، وہ نہیں کر سکتا۔ اور ہماری اسٹیٹ بینک نے یہ بہت عرصہ دراز سے یہ ریسرچ چلی ہوئی ہے کہ جو لیگ پیریڈ ہے پالیسی امپلیمنٹیشن کا اور بازار کی سطح پر اس کو نمودار ہونے میں، وہ کم از کم 12 مہینے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ان 2 مہینے ہوا، یعنی مئی اور جون میں، اپریل کے بعد 2022 کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، وہ 12 مہینے پہلے لاوا پک رہا تھا، اور میں نے متعدد بار اس پہ ٹی وی پروگرام کیے، میں آن ریکارڈ ہوں کہ ایک ایسا ریلا آ رہا ہے مہنگائی کا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو وہ ساری ذمہ داری تو ان کی ہے، لیکن سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے عوام نے کیا مستفید ہونا ہے۔ باقی چیزوں ہاں یہ ہے کہ ان کو انجری ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے انصاف نہیں ہوا، ہمیں انصاف نہیں ملا، تو یہ جو طریقہ انصاف ہے یہ خود تو انصاف لے نہیں سکی، پتہ نہیں عوام تک انہوں نے کب دلوانا ہے۔ لیکن میرے خیال میں طریقہ انصاف کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا کہ اگر وہ جو اہم مسائل ہیں جو عوام کو درپیش ہیں ان کی طرف اپنی توجہ دیتے، ان کا جو حل ہے وہ اپنا کوئی انوکھا قسم کا پیش کرتے۔ وہ تو دانیال صاحب سیکنڈری ہو چکا ہے، پہلے پی ٹی آئی کی پرائرٹی یہی ہے کہ ان کے بانی باہر ہیں۔ اچھا دانیال صاحب ایک اور معاملہ، ڈائیلاگ ٹیبل جو ہے اس سے پی ٹی آئی رائے فرار اختیار، میں عرض کرنا ایک آخری جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو فائنانس منسٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ جب سے انہوں نے اسد عمر کو نکالا اس کے بعد 3-4 فائنانس منسٹر تبدیل ہوئے، بالکل ایسی۔ اچھا دانیال صاحب ایک اور بات ہے، اب وہ بھی سارے چلے گئے تو کون ہے فرار اختیار کرتی رہی، مسلسل جو ڈائریکٹ ٹیبل ہے اس سے بھاگ رہی ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں حکومت منا لے گی واپس مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ میرے خیال میں جی، میں پہلے دن سے آپ کے چینل پر بھی متعدد بار میں نے یہ بات بتائی ہے کہ پی ٹی آئی کبھی سنسیئر ہی نہیں تھی ان ٹاکس کے بارے میں۔ دیکھیں جو پاپولر ویو کو رائڈ کر رہا ہے ان کو تو صرف اتنا وقت خریدنا تھا کہ وہ اپنی اگلی چال کو ثابت قدمی سے آگے بڑھا سکتے، اور وہی وہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت محاورہ دیا تھا جب یہ چائنیز ریولوشن چل رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک کوائن کیا تھا ٹرم، وہ تھا ٹاک فائٹ، یعنی کہ مذاکرات کریں اور پھر لڑائی کریں، پھر جب آپ تھک جائیں، آپ کو وقت چاہیے، پھر آپ مذاکرات پہ آ جائیں، پھر آپ لڑائی کریں جب آپ تازہ دم ہو جائیں۔ تو یہ کر رہے ہیں یہ، اور یہی انہوں نے کرنا ہے۔ ملک احمد صاحب، حکومت چاہ رہی ہے کہ سنجیدہ بھی ہے، آج بھی وزیر داخلہ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ منفی رویے کے باوجود حکومت اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ لوگ ڈائیلاگ ٹیبل پر واپس جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات ایک اچھا رستہ تھا، اس سے حل نکلنا چاہیے، تو پھر سے رائے فرار اختیار کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مزید ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہی بنے، پارلیمانی کمیٹی بھی تو بن سکتی ہے؟ جی جواب میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ فرار کس میں، یہ اصل بات یہ ہے کہ مذاکرات میں سنجیدگی کس کی تھی۔ دانیال صاحب بھی بات کر رہے ہیں جی کہ سنجیدہ نہیں ہے، پرانے سیاستدان ہیں، ہمارا بھی سیاست کے ساتھ تعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے، اپوزیشن کے پاس تو دینے کے لیے ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اچھا 22 دسمبر کو جب
ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تو انہوں نے کہا جی آپ ریٹن اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے دیں، ہم نے دے دیا۔ اس کے بعد 22 دسمبر سے 28 تک جب مذاکرات ختم ہو رہے ہیں تو اس وقت تک ہم ان کو کہتے رہے کہ ہماری ملاقات کرا دی جائے۔ سر بات یہ ہے کہ اتنے بڑے مذاکرات ہیں، پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، تمام تر حالات کے باوجود اس وقت قومی اسمبلی میں ایک صوبے میں ہماری گورنمنٹ ہے، یہاں پہ فارم 47 کے باوجود ہمارے 100 سے زیادہ ایم پی ایز ہیں لاہور میں، تو یہ ملاقات کروانے میں مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آئی کہ سیاسی لوگوں کی اگر اپنے لیڈر کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے تو کون سی قیامت آ جانی۔ دیکھیں ہم 3 لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، ہمیں 2 گھنٹے انہوں نے ابڈکٹ کر کے بٹھا دیا اڈیالہ چوکی میں، ملنے نہیں دیا، خود بلا کے نہیں دیا، ہمیں باقاعدہ جیل سے نام آتے ہیں۔ سر یہ بھی تو سوال کے نشان ہے، 3 لیڈر آف دی اپوزیشن خود یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ مذاکرات کی صورتحال، جو مذاکرات کے معاملات ہیں اس کو لے کر آگے کیسے جانا ہے۔ یہی تو شکایت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ سے کرتے رہے۔ میری بات سنیں، جو فیصلہ بھی ہوتا ہے خصوصاً پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں یہ لیڈر فیصلہ کرتے، اس طرح نہیں ہوتا جواد صاحب کہ ہم اپنے لیڈر سے ملیں ہی نہیں اور ہم فیصلے کریں۔ ہاں فیصلے میں رائے ہوتی ہے، اگر یہ ہمیں ملنے دیتے۔ اچھا مجھے یہ بتا دیا جائے کہ یہ کون سی منطق ہے کہ ہم کو موساد کے ایجنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے ملک احمد خان بچہ صاحب، آپ کا موقف سامنے آیا، مجھے اس حساب سے بھی اس پر جواب لینا ہے، لیکن بریک پہ جانا ہے۔ بریک کے بعد بات کریں گے جو گرینڈ اپوزیشن الائنس پی ٹی آئی بنانے جا رہی ہے وہ حکومت کے لیے کتنی پریشانی کا باعث بنے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف ایک تو احتجاج کرنے جا رہی، دوسرا گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بنانے جا رہی ہے۔ کون کون سی جماعتیں اس میں ہوں گی اس پر تو بچر صاحب سے بات کریں گے، لیکن اختیار ولی صاحب سے پہلے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ اختیار صاحب، یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے حکومت کے لیے؟ کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے حکومت کو اس پر؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسا ہو گئی۔ جتنا تحریک انصاف کو ہم گزشتہ 10 سال سے بھگت رہے ہیں، 2014 کا جو اگست کا مہینہ تھا، ہمیں یاد ہے کہ آزادی مارچ کے نام پہ جو فساد شروع کیا تھا یہ اسی دن سے چالو ہے اور اسی دن سے چلتے رہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ان دلوں میں کتنا ان کا ہوگا، ان کے پاس کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں، یا مذاکرات کریں گے یا پھر یہ احتجاج کریں گے۔ مذاکرات سے ان کو سیاسی فائدہ ہونا نہیں ہے، پارٹی مر رہی ہے، ان کے لیڈر کی مقبولیت جو ہے وہ دن بدن گھٹ رہی ہے، سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور اب انشاءاللہ اس کے بعد خیبر پختونخوا کی باری ہے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات تھی، ہم نے ان کو بھرپور موقع فراہم کیا کہ یہ جو ہمارے انسان نما ساتھی ہیں جو یہاں پر سیاست بھی کرتے ہیں، سیاسی پارٹی بھی بنا رکھی ہے، لیکن ان کے کام سارے جن بوتوں والے ہیں، یہ سارے کام وہی کرتے ہیں کہ جو ملک کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ دانیال عزیز صاحب، آپ سمجھتے ہیں جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے وہ اتنا پاورفل ہوگا کہ حکومت کو پریشان کر سکے، کچھ ان ہاؤس سیاست ہو جائے اس کے لیے، یا پھر سڑکوں کی اگر پاکستان تحریک انصاف سیاست کرے گی تو اس میں بھی پریشانی کا باعث ہو؟ جی میرے خیال میں یہ جو بات میرے بھائی نے کی ہے ملاقات کے حوالے سے، یہ میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت کو اس میں رکاوٹ بننا چاہیے تھا، خاص طور پر جب انہوں نے 2-3 مرتبہ یقین دہانی بھی کروا دی۔ لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہماری اس وقت کی حکومت ہے بیچاری، ان کے پاس ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ خام خواہ ہوا میں گولے مارنے والی بات ہے کہ جی ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے، پھر وہ کہاں گئی؟ تو ان کو چاہیے تھا پہلے اجازت لے کے آتے اور پھر آگے کم از کم اپنی فیس سیونگ تو کر لیتے۔ چلیں پی ٹی آئی کی تو وہ نہیں ملاقات کروا سکے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظاہری بات ہے، ایک دھبا رہے گا ان کی ایفرٹس پہ، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنسیئر ہیں۔ اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ کی جو ایک آدھ چھوٹا موٹا کیا ہوا وعدہ ہے وہ بھی نہیں آپ پورا کر سکے تو نیگوشیشن کیا آپ نے کرنی ہے بعد میں۔ سو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ
پاکستان میں یہ متعدد بار کوشش ہو چکی ہے، یہاں تک کہ جو مختلف قسم کے پبلک میٹنگز خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں جہاں پر جو شکایت کرتی رہی ہے پی ٹی آئی کہ پنجاب میں ان کو جو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ وہاں پر تو ظاہری بات ہے نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو ان کی اپنی حکومت ہے، تو وہاں پر بھی جو پبلک میٹنگز ہوئی ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا کوئی اتنا نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی افیکٹ ہوا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ جی بڑی زمین ہل گئی ہے. تو میرا خیال ہے اگر حکومت میں اتنا بھی برداشت کا مادہ نہیں ہے کہ وہ معمول کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چلنے دیں، اور اگر یہ اپنی ڈیٹ کو ایک دو دن آگے پیچھے کر لیتے ہیں، فرض کریں ان کو خطرہ ہے کہ ان کا کوئی انٹرنیشنل فنکشن ڈسٹرب ہو جائے گا، تو ان کو اجازت دے دیں. اس میں کیا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے کانفیڈنس کا مظاہرہ کریں اور ان کو کرنے دیں جو یہ کرتے ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، گرینڈ اپوزیشن الائنس کے بارے میں آپ سے لازمی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ اور کون سی پارٹی ہے جس کو شامل کرنا چاہیں گے، اور کیا مولانا صاحب نے گو تھرو دے دیا ہے کہ وہ اس الائنس میں آپ کا حصہ ہوں گے؟ پھر پرائرٹی کیا ہوگی؟ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ یا ان ہاؤس پولیٹکس پاکستان تحریک انصاف کی پرائرٹی میں نہیں ہے، جلسہ جلوس میدان چوراہا یہی پاکستان تحریک انصاف کی پرائرٹی ہے. کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہماری پارٹی کے متعلق کیسے اب ایک رائے کو مستحکم کر سکتے ہیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. سر یہ عرفان صدیقی صاحب کا موقف ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. جی اچھا، دوسری بات یہ ہے سر کہ جو اپوزیشن کے الائنس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بنتے رہتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف. یہ کوئی بڑی بات اور نئی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایک تلخی تھی، جو تلخی بڑی بات یہ ہے بچر صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے سولو فلائٹ ہی اڑانے کی کوشش کی ہے نا. پی ٹی آئی ہمیشہ سولو چلی. اگر آپ الائنس کی بات کریں گے، دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلنے بیٹھنے کی بات کریں گے تو یہ نئی بات ہوگی نا. میں یہی کر رہا ہوں نا. آپ کی آواز فوٹو وے پہ سمجھ نہیں آ رہی. میں لیٹ می کمپلیٹ پلیز، پھر آپ کو ساری بات کی سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے ملک صاحب. اس میں یہ ہے سر کہ جب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہماری کامیابی ہوئی ہے، دیکھیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، اس کی اپنی ایک ٹیک ہے کہ ہماری تلخی ختم ہو گئی. اب ہم مذاکرات کی بیس پہ آ گئے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رئی صاحب آلریڈی آئے ہیں تحفظ پاکستان کے ساتھ، ہم وہ چل رہے ہیں. جو یہ جو تاثر ہے کہ ہم اس معاملے میں سولو فلائٹ لے رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ایک مخصوص حالات ہے پاکستان تحریک انصاف. ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہیں، ہمارے اوپر دہلی پرچے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر آپ سمجھیں کہ ہر ہمارے ایم پی ایس پہ 10 پرچے ہیں. تو اس کو تو ہم نے سولو ہی لے کے چلنا ہے جی، کہ یہ جو ہمارا 9 مئی اور 26 نومبر والا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں شاید ہمارے ساتھ دوسری جماعتیں آئیں بھی نہیں. باقی رہ گیا جو الائنس ہے، وہ الائنس ہمارا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. انتخابی اتحاد بنتے ہیں بعد میں، پہلے الائنسز بنتے ہیں. اس کے لیے ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم دوسری جماعتوں سے بھی، جماعت اسلامی سے بھی رابطے میں ہیں. تو دیکھیے اب وہ انڈیپینڈنٹ جماعتیں ہیں تو ان کے ٹی او آر بنیں گے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اس میں اور دوسرے میرے بھائی حکومت میں شامل جماعتوں سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ سر؟ جی نہیں، ہمارا کم از کم ان 3 جماعتوں سے تو کوئی ارادہ نہیں ہے جو اس وقت میرا خیال ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے. باقی اگر ہماری مقبولیت ختم ہو گئی ہے، ہم تو بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلوس ایک فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے اپوزیشن کا، اور اپوزیشن ہوتا کیا ہے کہ اپنے ورکرز کو موبلائز رکھے. تو ہمیں ہم کرنے دیں. کنٹینر اور یہ فسطائیت اور پرچے اور ان کی کیا ضرورت ہے مجھے بتائیں؟ جب لوگ ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ان کے لیے تو آسانی ہے کہ ہمیں جلوس کرنے دیں. پہلے ہی احتجاج بھی ہمارا ڈیفیوز ہو جائے گا. کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں سر؟ بات یہ ہے رات کو 10 بجے ہمیں پنجاب میں یہ رہے ہیں کانا کی، اور رات کو 10 بجے اور کل 6 بجے کہہ رہے ہیں جلسہ ختم کریں، اور جب ہم ادھر پہنچے تو کنٹینر آلریڈی لگے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے بشر صاحب، آپ کا پوائنٹ سامنے ہے اور آپ کا جواب بالکل دانیال صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی غمازی کرتا ہے کہ ٹاک اینڈ فائٹ. اختیار ولی صاحب، 8 فروری نہ صحیح جیسے دانیال صاحب نے کہا، اگر پاکستان تحریک انصاف کو دن تبدیل کر لیتی ہے اور آپ لوگوں کا موقف ہے کہ پنجاب سے لوگ بھی نہیں نکلتے، تو اب تو کانفیڈنس شو کریں، احتجاج کرنے دیں پی ٹی آئی کو. دیکھیں
اپوزیشن کا الائنس جو ہے یہ ایک نیچرل بات ہے, اور یہ جب بھی کوئی بھی حکومت ہوتی ہے, چاہے مولویوں کی ہو, جس کی بھی ہو, اس ملک میں جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو اپوزیشن کا الائنس بنتا رہتا ہے. کبھی ڈیولز الائنس بنتا ہے تو کبھی کیا بنتا ہے, کبھی کیا بنتا ہے, بنا لے. لیکن یہ کس کے ساتھ بنائیں گے؟ تحریک انصاف نے تو ہر جماعت کو چور اور ڈاکو کہہ رکھا ہے, انہوں نے تو ہر جماعت کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے. اور دوسرا, کون سا ایسا دن ہے کہ جنہوں نے احتجاج نہیں کیا ہو؟ کون سا ایسا موقع ہے ان کو ہم نے احتجاج کے لیے جگہ نہیں دی ہو؟ پشاور میں یہ کرتے ہیں, اسلام آباد میں کیا ہے, پنڈی میں انہوں نے کیا ہے, لاہور میں انہوں نے کیا ہے, جگہ. تو ابھی گزرے سال بھی پورا نہیں ہوا تو انہوں نے شروع کر دیا اپنا کام. تو ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کو بنیاد بنا کر اور اپنے سیاسی حقوق کو بنیاد بنا کر ہم نے آپ کے حقوق کو چاٹنا ہے کہ آپ اس ملک کو برباد کر دیں جو ہم سب کا گھر ہے. کہ 26 نومبر کو آپ کی جماعت نے اعلان کیا تھا کہ 1400 لوگ جی شہید ہو گئے, 4000 لوگ جی مسنگ ہیں. چلے ملک صاحب, آپ مجھے ان 25,000 FIRوں کی نقل دے دیں, مجھے ان 1400 شہداء کی ذرا فہرست دے دیں, وہ 4000 لوگ جو مسنگ ہے اس میں 400 لوگوں کی فہرست دے دیں. تو یہ تو سارا پروپیگنڈا ہے. آپ تو ایک بھی نہیں کہتے نا, آپ بچر صاحب نے کہا کہ ایک کے چلم سے وہ آج آ رہے ہیں. دیکھیں, میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ 25,000 کی بات کر رہے ہیں تو وہ 25,000 کا ذرا پھر پروف بھی کریں نا. تو اگر یہ ایک کی چیلم سے آ رہے ہیں تو میں ملک احمد خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو پولیس کے جوان آپ کے لوگ کھا گئے ہیں, جو رینجرز کے جوان آپ کے لوگ آپ کے دہشت گرد کھا گئے, ان کے ہاں بھی ذرا جائیے, وہاں بھی فاتحہ پڑھ کے آئیے. ان کا بھی 40واں ہے, وہاں پہ بھی 40ویں میں فاتحہ اور کل میں ذرا بیٹھ کے آتے. وہ بھی آپ نے مارے. یار آپ کا جب بھی احتجاج ہوتا ہے 10-15 پولیس اہلکاروں کو اور لوگوں کو آپ ویسے ہی کھا جاتے ہیں. اگر احتجاج میں آپ کے خون نہ بہے تو آپ کے پلے کیا رہتا ہے؟ آپ کو تو ہر بار کوئی سانحہ چاہیے. آپ کے لیڈر کو اس کا ٹارگٹ ہی یہی ہے, خون نہیں بہے گا تو بات بنے گی نہیں, اور بات نہیں بنے گی تو آپ کا دال نہیں گلے گا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت آپ کے پاس جتنے کارڈ تھے وہ آپ کھیل چکے ہیں. اینٹی امریکن کارڈ, آپ نے اپنی جو آپ کے لیڈر کی فالوئنگ ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اینٹی امریکن, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, پرو امریکن کارڈ بھی کھیل لیا. بالکل ٹھیک ہے دانیال صاحب, وہ بھی آپ نے کھیل لیے. جی جی بالکل. آپ نے کوئی شرارت کرنی ہے تو آپ بعد میں کر لیجئے, ICC کے میچ کے موقع پر آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا. رائٹ, چلیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب آپ کا موقف سامنے ہے. دانیال صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج بھی کر لیا اور دھرنا بھی دے لیا, جلسے جلوس بھی کر لیا, فائنل کال بھی دے لی, کوئی اور کارڈ بچا ہے PTI کے پاس, کوئی ٹرمپ کارڈ باقی رہ گیا ہے؟ میں یہ محاورے والا ٹرمپ کارڈ ہی سے سمجھیے گا. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں PTI کی سیاست اب بند گلی میں داخل ہو گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو آخری کیس ابھی ہوا ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جی, اس میں میں نے سارا فیصلہ جو ہے وہ جج صاحب کا وہ پڑھا. وہ جج صاحب جو کہ در حقیقت PTI کے دور میں بحال ہو کے تو اسلام آباد میں لگے تھے, اور ان جج صاحب نے جو لکھا ہے ساری تفصیل, اس کے جواب میں وہ جو ان کا فیصلہ اس میں عمران خان صاحب کا جواب بھی آیا ہوا ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی میں تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں, میں بہت بڑا کرکٹ سٹار ہوں, میں نے ہسپتال بنایا کینسر کا, میں لوگوں کا فری علاج کرواتا ہوں, میں نے ایک یونیورسٹی بنائی نمل کے وہ جو ادھر میاں والی میں, اس میں بچوں کو پڑھایا, میں نے پرائم منسٹر بنا, میں نے پاکستان کو نیا پاکستان کا نعرہ, اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے کیس کا تو کوئی جواب نہیں دیا اس میں. اور جو حیرانگی آپ کی بات ہوگی وہ یہ ہے کہ جو ان کی اپیل ہے وہ بھی میں نے پڑھی ہے. اس اپیل میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے اوپر اتنے مختلف قسم کے کیس بنائے گئے اور ان سارے کیسوں میں بری ہوا, تو وہ سیاسی کیس تھے اور یہ بھی سیاسی کیس ہے, لہٰذا اس کو جو ہے نا مجھے ختم کیا جائے اور میرے خلاف اور یہ جو کارروائی یہ بند کی جائے. انہوں نے کیس کا کوئی جواب نہیں دیا اس میں کہ یہ کیبنٹ میں کیا ہوا, وہ پیسے کیسے گئے, یہ ملاقاتیں جو ہوئیں ان صاحب کے ساتھ جنہوں نے ان کو آخرکار اتنے بڑے تحفے طوائف دے دیے, وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کوئی تو جواب دیتے نا آخرکار. اگر وہ صرف ایک پرائیویٹ شخص کا اکاؤنٹ تھا جس میں سے پاکستان کی حکومت کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں, تو پھر کیا ضرورت تھی اس کو کیبنٹ میں لے جانے کی؟
کیا ضرورت تھا یہ چیزیں پاس کروانے کی؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ دوسری جماعتوں کے بارے میں یہ پی ٹی آئی الزام لگاتی رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں ڈی سی آفس کا انہوں نے پراپرٹی ریکارڈ جلا دیا جب ان کی انکوائری ہونے لگی، جب ان کی انکوائری ہونے لگی نون لیگ نے جو ہے یہ ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلا دیا. تو یہ بھی تو جواب دیں، آج کے جو شہزاد اکبر صاحب کے دفتر کا ریکارڈ تھا وہ کس نے جلایا ہے؟ وہ کیوں نہیں مل رہا؟ اگر اتنے شاف اور شفاف ہیں تو وہ ان کے وکیلوں کو چاہیے کہ ظاہری بات ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ، ان سے منگوا کے ادھر جمع کروا دیں کہ جی ہم تو بالکل صاف شفاف ہیں، لیکن وہ نہیں ہوا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی یہ اب کریں گے، یہ جو ایک بہت بڑا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں یہ ساری ڈیٹیل لکھی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سارا کنیکشن ہے کیا، اس کا جواب دینا مشکل ہے. تو ظاہری بات ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی اور چیز آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. دانیال عزیز صاحب، اختیار ولی صاحب، احمد خان بچہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اس کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. مجھے بریک پر جانا ہے. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ روز قلات کے علاقے منگوچر میں فوجی چھاؤنی پر حملہ ہوا تھا. فوجی جوانوں نے اس حملے کو ناکام بنایا تھا. پھر اس کے بعد میں ہردائی میں بھی ایک کارروائی کی گئی تھی. مجموعی طور پر 23 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا تھا. اس کارروائی کے نتیجے میں 18 فوجی جوان وطن پر قربان ہو گئے تھے. آپ کی اور ہماری حفاظت کے لیے آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بلوچستان کا دورہ کیا اور انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں اور جو دہشت گرد ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، ان کا تعاقب کریں گے، ان کو تعاقب کر کے نشانہ بنائیں گے اور ان کے جو بیرونی آقاؤں کے سہولت کار یہاں پر موجود ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب. بہت بہت شکریہ شاہد رند صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں جو دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے، اس میں مزید کتنی تیزی لائی جائے گی؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر آج بلوچستان میں رہے، وہاں پر انہوں نے دورہ بھی کیا. بتائیے گا مزید انہوں نے کیا کہا؟ جواد، فرسٹ آف آل گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے اس افسوسناک واقعے کی جس میں 18 ایف سی کے جوان شہید ہوئے اس کی نہ صرف مذمت کرتی ہے بلکہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار رکھتی ہے. ایک کریکشن، آپ نے کہا کہ فوجی چھاؤنی پر اٹیک، یہ کوئی فوجی چھاؤنی پر اٹیک نہیں تھا. فرنٹیئر کور کی ایک انسٹالیشن ہے قلات نیشنل ہائی وے کے قریب، اس پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا اور اس حملے کے نتیجے میں جو رسپانس تھا اس رسپانس کے لیے ٹیمیں فرنٹیئر کور کی QRF لیویز یہ ساری وہاں پر پہنچی اور ایک کافی بڑی جھڑپ اس علاقے میں ہوئی. اس جھڑپ کے نتیجے میں جو ہے 18 کے قریب جو FC کے جوان ہیں وہ شہید ہوئے. اور اس کے علاوہ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا اسی وقت اس علاقے میں اور قرب و جوار میں جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر سینیٹائزیشن کا جو آپریشن تھا وہ جاری تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 23 دہشت گرد ان سینیٹائزیشن کے آپریشنز میں مارے گئے. ISPR نے اس کو ایشو کیا. ISPR کی رپورٹ کے مطابق ایک چیز کو جواد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ سے بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. اس اضافے کی جو وجوہات ہیں ان وجوہات میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ISPR کی پریس ریلیز میں ایک سب سے اہم جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوست نما دشمنوں کو جو دوست نما دشمن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے جی نہیں، اس میں بالخصوص دوست نما دشمن کا جو حوالہ دیا گیا ہے. ہم ماضی میں بھی کئی مرتبہ یہ واضح کر چکے ہیں، حکومت پاکستان، حکومت بلوچستان اس بات کے سفیشینٹ ایویڈنسز موجود ہیں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے لیے برادر اسلامی ملک ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن پڑوس میں موجود جو ممالک ہیں ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور اس کے کنکریٹ ایویڈنسز پروونشل گورنمنٹ کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں. اور متعدد مرتبہ ان کو دونوں جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان اور ایران ان کے ساتھ ٹیک اپ بھی کیا گیا ہے، انہیں بتایا بھی گیا ہے. اور واضح طور پر ایک چیز آپ کو دیکھنی ہوگی کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے جس دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا بلوچستان کو ہے، اس 2 دہائیوں میں جو ایک سیٹ بیک رہا ہے ماضی میں
ماضی میں جو پروونشل پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں وہ اس طریقے سے سنرجی کا مظاہرہ نہیں کرتی رہی اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے. دس از ویری فرسٹ ٹائم ان 2 دہائیوں میں جب سے اس دہشت گردی کے چیلنج کا، کاؤنٹر ٹیررزم کے چیلنج کا پاکستان کو اور بلوچستان کو بالخصوص سامنا ہے، تو کوئی ایسا کام جو صوبائی حکومت کو کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا. پہلی مرتبہ سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، ان کی سربراہی میں پہلی مرتبہ پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا ہے. اب اس پروونشل ایکشن پلان کے ساتھ ساتھ ویلیڈیشن آئی ہے. نیشنل اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جائیں گے. تو لازمی سی بات ہے جب جس صوبے کو 2 دہائیوں سے ایک دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہو، وہاں پر صوبائی حکومتوں نے اس طریقے سے ماضی میں کام ہی نہ کیا ہو، تو اس کے نتیجے میں جب موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں قائم ہوئی تو اس نے پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا. اس پروونشل ایکشن پلان پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے نتائج آنے میں کچھ وقت لگے گا. اچھا شاہد، ان سب صوبائی حکومتوں کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، امن و امان کو قائم کرنے کے حوالے سے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جو بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے وہ دہشت گردی کو کچلنے کے لیے کس حد تک کام کر رہی ہے اور کتنا مزید ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز اگر جس کو میں مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ، میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا کہ اس دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا بلوچستان کو اور پاکستان کو گزشتہ 2 دہائیوں سے ہے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں کام ہوا اس طریقے سے گزشتہ 2 دہائیوں میں بلوچستان میں اتنا کام پولیٹیکل گورنمنٹس کی سائڈ پہ، پروونشل گورنمنٹ کی سائڈز پہ نہیں ہوا. پہلی مرتبہ ہے کہ صوبائی حکومت نے اپنا ایک پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے، اور اس پروونشل ایکشن پلان کو دیکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی ویلیڈیشن کی ہے. دہشت گردی کے واقعات میں جو اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں نیشنل اپیکس کمیٹی نے کمپریہنسو آپریشنز کی منظوری دی ہے، اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے. اور یہ جو سینیٹائزیشن کا جو آپریشن تھا جو اس دن منگوچر کے واقعے کے بعد ہوا وہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے. اور اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کی جو حالیہ پریس ریلیز ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ دوست نما دشمنوں کی پہچان رکھتے ہیں. اچھا تو شاید ان سب دوست نما دشمنوں کی پہچان تو آئی ایس پی آر نے بالکل واضح کر دیا کہ رکھتے ہیں. صوبائی حکومت جو مقامی سہولت کار ہیں ان کے خاتمے کے لیے کس حد تک کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، مقامی سہولت کار جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے، دیکھیں صوبائی حکومت کو اس بات کا ادراک موجود ہے اور اسی لیے صوبائی حکومت نے پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا اور اس پروونشل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے. چونکہ ابھی چند ماہ قبل ہی اس پر کام شروع ہوا ہے تو اس کے جو مکمل نتائج ہیں یا اسے جو گراؤنڈ پہ اس کے ریزلٹس ہیں وہ آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن اہم فیصلے جو ہے نیشنل اپیکس کمیٹی کے لیول پہ اور پروونشل گورنمنٹ کے لیول پہ ہو چکے ہیں. دس از ناٹ دا اپروپریٹ فورم کہ ان فیصلوں پر اس ساری صورتحال پر بات کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. شاہد رند صاحب، ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بتائیں کہ صوبائی سطح پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی اہم فیصلے ہو چکے ہیں اور آپ کو اور ہمیں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملک کا دفاع انتہائی مضبوط ہاتھوں میں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.